अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौदूद फखर में खुशामदीद। ईरान के रहबर आला जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल संगीन हो गई है। इस वक्त ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरफ से एक नया ऐलान सामने आया है और ईरान के सरकारी मीडिया से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि ईरान की तरफ से USS इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर दिया गया है। इसके साथ साथ अबनाए हुर्मस को बंद करने का ऐलान पहले ही सामने आया था, लेकिन आज अबनाए हुर्मस के अंदर दाखिल होने वाले एक तेल बरदार जहाज को भी ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ यमन के हुसी बागियों ने बहीरा अहमर को बंद करने का ऐलान कर दिया है और उनका यह कहना है कि बहीरा अहमर में दाखिल होने वाले हर एक जहाज को, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, उसको निशाना बनाया जाएगा। इस ऐलान के तनाजुर में ये जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अमेरिका की तरफ से भी इस सूरत हाल पर सख्त तरीन बयान सामने आया है और अमेरिका के वज़ीर जंग पैट हेक्स्ट की तरफ से सोशल मीडिया पर एक तवील पोस्ट को जारी किया गया है और इस पोस्ट में पैट हेक्स्ट की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जो भी अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश करेगा, जो भी अमेरिका की ताकत को चैलेंज करेगा, उसको धूल चटा दी जाएगी और उसको 100% जो है वो मार दिया जाएगा। इस तरह का ऐलान उनकी तरफ से भी सामने आया है। ये जो सारी सूरत हाल है ये किस बात की निशानदही कर रही है? क्या मशरिक़ वस्ता में एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जिसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा? और क्या USS इब्राहिम लिंकन को अगर ईरान की तरफ से फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल नुकसान पहुंचाते हैं तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसराइल की, जिसने आज तेहरान में एक बहुत बड़ा अटैक किया है और उस अटैक की ये जो वीडियो है उसके चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमला इस वजह से अहमियत का हामिल है कि जैसे ही इस मिसाइल के इस हमले में ईरान की उस तंसीब को हिट किया गया तो एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड पैदा हुआ और उस मशरूम क्लाउड के अंदर आग बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थी और फिर उसके बाद आग के कई बादल वहां पर नमूदार हुए। ये अमूमी तौर पर जो मशरूम क्लाउड है ये या तो थर्मोबैरिक बम के फायर किए जाने के बाद सामने आता है या एटमी हमला अगर किया जाए तो इस सूरत में सामने आता है। अब अगरचे इसराइल की तरफ से ईरान पर एटमी हमला तो नहीं हुआ, अलबत्ता जिस तरीके से इस अटैक के बाद जो एक वेवलेंथ पैदा हुई है, जो एक शॉक वेव पैदा हुई है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मुमकिना तौर पर इसराइल ने ईरान की साइट को निशाना बनाने के लिए थर्मोबैरिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। अब ये जो थर्मोबैरिक बॉम्ब है, इसराइल इससे पहले भी गजा में थर्मोबैरिक बॉम्ब को इस्तेमाल कर चुका है, जिसके नतीजे में जो सैकड़ों फलस्तीनी हैं उनका जो जिस्म है वो राख में तब्दील हो गया यूं चुटकी बजाते ही। अब ये जो सूरत हाल है इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस सूरत हाल पर इसराइल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है ऑफिशियली और इसराइली वज़ीर आज़म ने एक तकरीर भी की है। इस तकरीर के अंदर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अगले चंद रोज़ में ईरान के अंदर हज़ारों अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि ईरान की एटमी कुव्वत के साथ साथ ईरान की जो मिसाइल ताकत है उसको भी निशाना बनाया जाएगा। और आज का जो अटैक तेहरान के करीब किया गया है उसके बारे में भी ये दावा सामने आया है कि ईरान की एक मिसाइल साइट को जो कि ज़ेरे ज़मीन थी उसको इसराइल की तरफ से इस हमले में निशाना बनाया गया है। और ये जो बादअज़ां धमाकों की आवाज़ सुनी गई है जो कि इस वीडियो में बहुत हद तक वाज़ेह है, ये वो दीगर मिसाइल फटने की वजह से मुसलसल वहां पर शॉक वेव्स का पैदा होना एक फितरी अमल था। बताया गया है कि ये जो थर्मोबैरिक बम है इसके इस्तेमाल से भी इसी तरह की जो सूरत हाल है वो ट्रिगर होती है, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन एक मिसाइल साइट थी मुमकिना तौर पर और चूंकि इस मिसाइल साइट को महफूज बनाना भी था तो उस मकसद के लिए हार्डन शेल्टर्स कायम किए जाते हैं। कंक्रीट की एक बहुत वज़नी
چھت قائم کی جاتی ہے تاکہ کسی طرح کے بوم یا میزائلز اس کانکریٹ کی چھت کے اندر سے پینیٹریٹ کرتے ہوئے اس سائٹ کو نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن چونکہ اب یہ جو دھماکہ ہے اور جس طریقے سے اس دھماکے کے بعد کی صورتحال سامنے آئی ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو سیکنڈری ایکسپلوژنز ہوئے تھے، یعنی جب حملہ ذخیرہ شدہ میزائلوں، بارود یا ہتھیاروں کے ڈپو پر ہوتا ہے تو وہ خود ہی پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر بھی بالکل تھرمو بیرک بوم جیسا ہی ہوتا ہے. البتہ اس ساری صورتحال میں تھرمو بیرک یا بنکر بسٹر بومز ان کا استعمال خارج از امکان نہیں ہے. ایران نے سرکاری سطح پر یہ جو حملہ ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور ایران کے جو سرکاری میڈیا ہے اس کے اوپر بھی اس حملے کی جو ویڈیو ہے اس کو جاری کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ آج اسرائیل کی طرف سے ایران پر جو حملے کیے گئے ہیں اس میں ایرانی فوج کا ہیڈ کوارٹر اور تہران انقلابی عدالت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ جو دونوں مقامات ہیں یہ ان حملوں میں تباہ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل انفراسٹرکچر، ایئر ڈیفنس سسٹم، IRGC کے کمانڈ سینٹرز اور فوجی صنعتی سائٹس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو صورتحال ہے انفیکٹ یہی اس سارے معاملات کو اور زیادہ سنگین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایران کی قومی سلامتی کے جو رہنما ہیں جناب علی لاریجانی، ان کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، اور اس انٹرویو میں ایک جانب علی لاریجانی نے جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے ساتھ آخری ملاقات کی تفصیل بیان کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب آیت اللہ علی خامنہئی نے جو حفاظتی اقدامات کے تحت محفوظ مقام پر منتقل ہونے سے انکار کر دیا تھا. ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو وہ یہیں پر آئے گی، لہٰذا میں اس جگہ سے باہر نہیں جاؤں گا. البتہ علی لاریجانی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت ایران کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور ایران اپنے اس ہیرو کو کسی بھی طور پر فراموش نہیں کرے گا، اور ایران ان کے قتل کا بدلہ ڈیفینیٹلی لے گا. اس انٹرویو میں بھی جناب علی لاریجانی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران کی طرف سے ایک بہت بڑی سٹرائک کی جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر ایران آج ہی خطے میں جو دیگر ممالک ہیں جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے USS ابراہم لنکن، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے 4 بیلسٹک میزائلز کو فائر کیا گیا ہے، اور ایران کے پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ جو دعویٰ ہے اس کی تاحال امریکہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. ایران نے کے رد عمل پر امریکہ کی طرف سے بھی ایران کو شدید ترین جو رد عمل ہے اس کا سامنا کرنے کا جو دھمکی ہے وہ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جو کہ ایران کے سرکاری ٹی وی سے نشر کیا گیا ہے. یہ ایک ریکارڈڈ بیان تھا، اور اس ریکارڈڈ بیان میں جناب مسعود پزشکیان نے آیت اللہ علی خامنہئی کی وفات پر ایرانی قوم سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری قیادت کونسل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. مسعود پزشکیان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عدلیہ کے سربراہ محسنی الجہی اور آیت اللہ علی رضا عرافی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور عبوری جو کمیٹی ہے اس نے جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھال لی ہیں. مسعود پزشکیان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کی مسلح افواج دشمنوں کو مایوس کریں گی، اور وہ فی الحال دشمنوں کے ٹھکانے کو کچل رہے ہیں. قوم سے اپنے خطاب سے آدھا گھنٹہ قبل انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ بھی شائع کی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حالیہ حملہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے عزم میں خلل نہیں ڈالے گا. یہ انفیکٹ اسی صورت
صورتحال کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ جو یو ایس ایس ابراہام لنکن ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بات تو اب سب کو معلوم ہے کہ یو ایس ایس ابراہام لنکن امریکہ کا 5واں طیارہ بردار جہاز ہے، جس میں جدید ترین F-35 اسٹیلتھ جیٹ طیارے شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بحری بیڑے میں اسٹرائک گروپ کے پاس ٹام ہاک کروز میزائل سے لدے ڈسٹرائر بھی ہیں، اور عام طور پر اس کے ساتھ جوہری طاقت سے چلنے والی آبدوز بھی ہوتی ہے جو یہی میزائلز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں جناب پیٹ ہیکس، ان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور ان کے اس سٹیٹمنٹ کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اپنے اس بیان میں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے احکامات پر امریکی محکمہ وار نے آپریشن ایپک فیوری کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک اور ایک کمپلیکس اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں اہداف کو نشانہ بنانے والا آپریشن ہے امریکی تاریخ کا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کے پاس موقع تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لے، لیکن ایرانی حکومت نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ ماضی میں بھی ایران کی طرف سے امریکیوں کو نشانہ بنایا بھی گیا اور امریکیوں کا قتل بھی کیا گیا، لیکن ماضی کے حکمرانوں نے ایران کے خلاف کسی طرح کے کوئی سخت اقدامات نہیں کیے، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ماضی کے حکمرانوں کی بجائے اس جو حکومت ہے جو ایرانی، اس کے لیے انہوں نے کینسر کا لفظ استعمال کیا، اس سے نبٹنے کا اور آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ we will not tolerate powerful missiles targeting the American people. Those missiles will be destroyed along with Iran's missiles production. The Iranian Navy will be destroyed, and as President Trump has said his entire life, Iran will never have a nuclear weapon. یعنی انہوں نے اپنے اس بیان میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ نہ تو ایران کو ایٹمی قوت بننے دے گا اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام کو جاری رکھنے کی اجازت دے گا۔ ایران کی یہ جو دونوں صلاحیتیں ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت، ہم اس مقابلے کے لیے تیار بھی ہیں اور امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ جو معاملات ہیں یہ یقینی طور پر ایک نئی کشیدگی کو جنم دینے کا سبب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ جو صورتحال ہے یہ پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک جانب دیگر خلیجی ممالک سے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ میزائل حملوں سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران کی طرف سے جو بھی میزائل حملے کیے گئے ہیں وہ ان ممالک کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ امریکی جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ان امریکی اڈوں پر ان خلیجی ممالک کا کسی طرح کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ان فیکٹ خلیجی ممالک میں چھپے ہوئے امریکہ ہیں جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے اس ساری صورتحال پر اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اب اگر ایران پر کسی طرح کی کوئی بھی جو کارروائی ہے وہ ایران کی طرف سے کی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو سعودی عرب ہے وہ ایران کو جواب دینے پر مجبور ہوگا، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ بھی کر دیا ہے۔ اب تک ایران کی طرف سے جن 11 ممالک پر میزائل اٹیکس کیے گئے ہیں ان میں قبرص پر 2 میزائل، عمان میں 3 ڈرونز، بحرین میں 45 میزائلز اور 9 ڈرون، عراق پر 7 میزائلز، اسرائیل پر 200 سے زائد میزائل اور 12 سے زائد ڈرونز، اردن پر 13 میزائلز اور تقریباً 36 ڈرونز، کویت میں ملٹیپل میزائلز اور 2 ڈرونز، قطر پر 66 میزائلز، سعودی عرب پر 2 میزائلز، متحدہ عرب امارات پر 140 میزائلز اور 270 ڈرونز کو فائر کیا گیا ہے۔ اب تک اسرائیل کے علاوہ جو دیگر ممالک پر میزائلز فائر کیے گئے ہیں اس کی تعداد 465 بنتی ہے، جبکہ اسرائیل پر اب تک
جو ایران ہے اس کی طرف سے 100 سے زائد میزائلز کو فائر کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اب تک تقریباً 565 میزائلز ایران کی طرف سے فائر کیے جا چکے ہیں، اور اطلاع یہی ہے کہ مزید میزائلز بھی جو فائر ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ حالات ذرا سنگین ہیں، اور آج کی رات اس طرح کے دیگر اٹیکس بھی ممکن ہیں، اور ممکنہ طور پر ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے آج رات مزید حملے جو ہیں ان کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت شروع ہوئی ہے یہ اب کس رخ پر آگے بڑھے گی، کیونکہ اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو مشرق وسطیٰ میں بھی ایسے تنازعات کی بنیاد رکھ دی جائے گی جو اتنی جلدی جن کو سیٹل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ حالات واقعتاً اس وقت سنگین ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر یو ایس ایس ابراہام لنکن یا یو ایس ایس جرالڈ فورڈ کو ایرانی میزائلز سے نقصان پہنچا یا وہ سمندر برد ہو گئے، تو امریکہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ اس کو ایک اور پرل ہاربر تصور کرے گا، اور جو رسپانس امریکہ کی طرف سے پرل ہاربر کے واقعے کے بعد جاپان کو دیا گیا تھا، اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ ایران پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پرل ہاربر کے بعد امریکہ نے جاپان پر 2 ایٹم بامز گرائے تھے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو یہ خطہ برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ لہٰذا جو حالات ہیں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ بتدریج بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اگلے چند روز تک ہزاروں اہداف کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات اتنی جلدی جو ہے وہ سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خرابی کی جڑیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔